वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम आज जिस उन्वान पर आपसे बात करना चाहते हैं उसका उन्वान है कि बेटे पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम, रवाहु इब्न माजा। कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर वाजिब है। ये कौन सा इल्म है, ये एक लंबी बहस है। एक शॉर्ट पे जुमला बताते हैं जिस पर जमहूर का इत्तिफाक़ है, वो ये है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। कितना हासिल करना, वो ये जान जाए कि फ़राइज़ क्या हैं, वो ये जान जाए कि हराम क्या है, वो ये जान जाए कि लोगों के हुकूक़ क्या हैं। अगर इतना एक आदमी मुसलमान जानता है तो इसका मतलब उस फ़र्ज़ियत उसने अदा की है। हम आज जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं, बेटे पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इससे ये मतलब नहीं है कि बेटों को पढ़ाया जाए और बेटी को न पढ़ाया जाए। इस टॉपिक पर यह तकरीर नहीं है और न कोई कर सकता है। हमारा मकसद ये है कि ये जो इस वक्त मामला खड़ा हुआ है, जो उन्वान जिस वजह से रखा गया है कि ये जो लड़कियों के साथ मामला हो रहा है कि गैरों के साथ भाग जा रही हैं, मुर्तद हो जा रही हैं, या ससुराल वाले जहेज़ की वजह से बहू को सता रहे हैं, या जहेज़ की वजह से ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। कई ऐसे वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर आ चुके हैं कि जिसमें इस बात का भी ज़िक्र है। तो एक तो ये है कि गैरों के साथ का मामला है, और दूसरा ये है कि सास बहू का जो बड़ा चक्कर है उसमें से एक वजह ये भी है, जहेज़ का मसला है, और उसकी वजह से भी बेटी जो है वो अपनी ससुराल में झेल रही है। तो बेटी बचाओ से मुराद यही है कि उसको झेलने से कैसे बचाया जाए, उसको ख़ुदकुशी से कैसे बचाया जाए, और उसको मुर्तद होने से कैसे बचाया जाए। ये असल बात आपसे कहना चाहते हैं। तो उसमें मैंने जो उन्वान बांधा है कि अगर बेटों को सही पढ़ाया जाए तो ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है। पढ़ाना और पढ़ाने के साथ सही तरबियत लड़कों की करना, तो इंशाअल्लाह इस मसले को हल किया जा सकता है। इत्तेफाक ऐसा है कि जब हमारे घर में तरबियत की बात होती है तो उठते बैठते हमारी माएँ अपनी बेटियों को ये जुमला बराबर बोलती रहती हैं। ज़रा भी कोई गलती करती है तो बोलती हैं, बेटा तू दूसरे की अमानत है। कभी बोलती हैं, बेटा तू दूसरे के घर जाना है, लोग वहाँ क्या कहेंगे कि तुझे सलीक़ा नहीं है, नाक कटवा देगी। ऐसे सैकड़ों जुमले हैं जो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को 12 साल के बाद से लेकर शादी तक माएँ, बहनें या घर की खाला बड़ी जो भी हैं वो औरतें ये बात सुनाती रहती हैं। ठीक है, एक हद तक जो बात वो कह रही हैं, लेकिन हमारा कहना है कि इतना आपने सुनाया 12 साल से लेकर 22 साल तक या 20 साल तक, 8 साल लगातार आपने उनकी इस अंदाज में तरबियत की, उसके बावजूद भी 65 से 70% हमारी बहनें जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हैं। चाहे ननंद से लड़ाई हो, चाहे देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही हो, और चाहे सास बहू की लड़ाई हो, और कहीं कहीं सौकन की लड़ाई है। तो सवाल ये है कि आपकी तरबियत के क्या नताइज बरामद हुए? कुछ भी नतीजा नहीं बरामद हुआ, क्योंकि आपने उसको जो तरबियत की वो ग़ुलाम बनाने की। बेटी तुमको जा कर के वहाँ नौकरानी बनना है, तुमको जा कर के वहाँ ग़ुलाम रहना है। तो ग़ुलाम और नौकरानी की तरबियत की गई और उसके बाद ना वो ग़ुलाम बन सकी ना नौकरानी बन सकी। क्यों? क्योंकि आपने शरीयत के ख़िलाफ़ तरबियत की उसकी। वो समझती है कि मैं बहू रानी बनकर जाऊंगी और आप उसको बहू नौकरानी बना रही हैं। तो ये जो तरबियत की जा रही है ना, ठीक है, समझाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसकी वजह से मामला 75% 70% ख़राब हो रहा है कि उसके बावजूद लड़ाइयाँ हो रही हैं,
تو حقیقت میں تربیت ہونی کس کی چاہیے تھی؟ لڑکے کی تربیت ہونی چاہیے تھی۔ اس پر ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لڑکوں کو کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم ہو تو ہماری بچیاں ان تینوں چیزوں سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ مرتد ہونے سے محفوظ ہو سکتی ہیں، سسرال میں جو ستائی جاتی ہیں اس سے محفوظ ہو سکتی ہیں، جو خودکشیاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے، اس میں اصل ہماری تربیت غلط انداز میں کی جا رہی ہے، اس کا قصور ہے۔ یہ بات کے لیے حقیقت میں یہ تقریر رکھی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی کو جو پڑھایا جائے تو حقیقت میں کیا نیت ہونی چاہیے، لڑکوں کو جو پڑھایا جائے اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے، کس مقصد سے پڑھانا چاہیے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہی بات کر اپنی بات ختم کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکی کو پڑھانے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ایک تہذیب یافتہ مہذب قسم کی عورت سماج میں پیدا ہو تاکہ نسلیں صحیح رہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس لیے تعلیم دی جائے، خاص کر دین کی تعلیم اس لیے دی جائے کہ وہ حرام اور حلال کو جان سکیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، وہ اس کی تمیز کر سکیں، اس لیے جو ہے ان کو تعلیم دی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن شعبوں میں ہم کو عورتوں کی ضرورت ہے، جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے یا میڈیسن ڈاکٹرس ہیں، تعلیم اس غرض سے دی جائے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالا جا سکے جہاں پر ہم کو عورتوں کی سخت ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، ان کو دین کی تعلیم اس غرض سے دی جائے کہ وہ شوہر کے حقوق سمجھ سکیں، اپنے بڑوں کے حقوق سمجھ سکیں، شوہر کی ماں کے حقوق کیا ہیں اس کو سمجھ سکیں، یعنی حقوق کی ادائیگی ہو سکے اور شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو جاننے کی وہ فکر کریں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ شرعی احکامات کو جانیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، ابھی کل ایک ڈاکٹر صاحبہ، یقینی بات ہے ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، اور انہوں نے مسئلہ جو پوچھا وہ پیریڈ کا، ماہواری کا، مینسس کا مسئلہ پوچھا۔ ان کو اتنا علم ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے مینسس کیا ہوتا ہے، مینسس کیوں آتا ہے، سب کچھ انہوں نے جانا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شرعی لحاظ سے مینسس کے احکامات کیا ہیں، وجہ کیا ہے۔ جو انہوں نے پڑھا وہ جانا، جو نہیں پڑھا وہ انہوں نے نہیں جانا۔ یعنی یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل تھا کہ مینسس کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری باتیں وہ ڈاکٹر ایم ڈی جان رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مینسس میں اسلام جو ہے اس کے کیا احکامات جاری کرتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم دی، جو تعلیم دی وہ انہوں نے جان لیا، جو تعلیم نہیں دی گئی وہ انہوں نے نہیں جانا۔ تو مقصد ہونا چاہیے کہ شرعی احکامات جانیں، جہاں پر جائیں وہاں پر لوگوں کے حقوق جانیں اور اپنے حقوق بھی ان کو بتا سکیں۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کو اس بات کی بڑی الجھن ہے کہ مرد لوگ ہم کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ جان رہی ہیں بات ایک دم صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جس کی بیوی بن کر گئی ہیں، آپ نے کبھی اس مرد کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دوسروں کا حق کھانا بھی حرام ہے؟ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جو اپنی بہن کا حق کھا رہے ہو، جو تمہاری وہ ننند ہے، تم اس کا حق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اپنے حصے کے لیے وہ پریشان ہے کہ بھیا اور ابا ہم کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم اگر یہ بات جانتی کہ حرام کھانا بھی جرم ہے، تمہارا شوہر اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ تو پتہ چلا کہ تعلیم کے یہ مقاصد جب ہوں گے لڑکیوں کے، تب جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا۔ لڑکوں کو کس غرض سے تعلیم دی جائے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، لڑکوں کو تعلیم دینے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلم لڑکیوں کو جو شکایت ہے وہ غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں، بہت سی وجوہات۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اسٹیٹس کا، ان کے تعلیم کے اسٹیٹس کا آدمی نہیں مل رہا ہے۔
मुस्लिम लड़का नहीं मिल रहा है। मुस्लिम, अब आप अपने घर में देख लीजिए, आप अपने सोसाइटी में देख लीजिए कि हमारी मुस्लिम लड़कियां, बल्कि पूरे भारत की पोजीशन हो रही है कि लड़कियां जिस तरीके से हर साल आता है लड़कियों का रिजल्ट अच्छा है बनिस्बत लड़कों के, क्या खुदा न खास्ता लड़के कुंज़हन हो गए हैं? नहीं, लड़कों को सही मालूम ही नहीं है। तो लड़कों को तालीम हासिल करने का पहला मकसद ये हो ताकि हमारी बहनें जो शादी करना चाहती हैं तो मुनासिब रिश्ते उनको मिलें, वो दूसरों के साथ भागने का प्लान न बनाएं, मुर्तद ना हो। ये एक बुनियादी वजह होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उनको तालीम और तरबियत, तालीम इस गरज से देनी चाहिए कि बेटा तुम कव्वाम हो, अल्लाह ने तुमको कव्वाम बनाया है। कव्वाम के माने ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार को ज़िम्मेदारी उठानी है। नतीजा ये निकलता है कि कव्वाम को ये बताया जाता है कि शादी ऐसे जगह की जाए कि जहाँ पर जो है वो अच्छा जहेज़ मिले। तो कव्वामियत किस चीज़ की है? कुरान ने जहाँ पर कहा है कि ए औरतों, ए मर्दों, तुम कव्वाम हो, वहाँ पर ये बात भी कही कि कव्वामत की वजह ये है कि तुम उनके ऊपर अपने माल को क्या करते हो? खर्च करते हो। वो बात तुमने एकदम ख़त्म कर दी। कव्वाम बनने का बड़ा शौक़ है लेकिन उसकी शर्त पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा तालीम की गरज ये हो कि तुम सेवा करने के लिए अल्लाह ताला ने तुमको कव्वाम बनाया है, ना कि तुम सेवा लेने के लिए कव्वाम बन जाओ, एकदम उल्टी बात है। तीसरी चीज़ है कि तालीम इस गरज से लड़कों को हासिल होनी चाहिए या दी जानी चाहिए कि वो दीन को जाने, और दीन को जाने दो गरज से। एक तो क्या है कि उनके घर में एक मेहमान आने वाला है, उसको मसला भी बता सकें, उसको भी दीन की तालीम दी जा सके। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि ऐसी बीवियाँ लेकर के आ गए बेचारे कि जिनको नमाज़ पढ़ने का सलीका नहीं था, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मुझे अपनी बीवी को सब कुछ दीन सिखाना है, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने माशाल्लाह जो है वो दीन सिखला दिया। क्यों? क्योंकि वो दीनदार थे, वो दीन जानते थे, लिहाजा उन्होंने औरत को भी दीनदार बना दिया। लिहाजा इस गरज से जो है वो पढ़ाई की जाए। जिसको घर में ला रहे हैं, हर मर्द को एक औरत लेकर के आना है। 4 लड़के अगर घर में हैं तो 4 औरतें आएंगी। उनको ये बताया जाए कि जब किसी को घर में लाया जाता है तो उस औरत के साथ तुम्हारा बर्ताव क्या होगा, उस औरत के साथ तुम्हारा सलूक क्या होगा, ये तालीम देनी चाहिए। हमारी माएँ लड़कियों को 12 साल से लेकर 20 साल तक बराबर, मैंने जैसे अभी पहले कहा आपसे, कि उनको चोकती रहती हैं, कोचा मारती रहती हैं कि तुम नाक कटा दोगी, तुमको सलीका नहीं है, दूसरे के घर जाओगी, लोग क्या कहेंगे। कभी हमने अपने लड़के को आज तक एक जुमला कहा है कि बेटा दूध पिलाने से लेकर के बड़े होने तक 16-17 साल तक कि बेटा तुझको अल्लाह ताला ने मर्द पैदा किया है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर की सेवा करे, वालिदैन की खिदमत करे, आने वाली दुल्हन को जो है उनका हुकूक जाने। ये कभी आपने बताया है? आप कि जहेज़ गैरों की जो है वो रस्म है, ये मुसलमानों में कहाँ से जहेज़ आ गया? ये बात अगर बचपन से बताई जाती तो ना ससुराल में हमारी बहन सताई जाती, ना उसको जहेज़ की वजह से ख़ुदकुशी करनी पड़ती, क्योंकि हमने तो तरबियत ही उल्टी की। लड़की को सारी बातें बताई, लड़के को कभी एक जुमला इस किस्म का तरबियत नहीं बताया कि कव्वाम के माने क्या हैं और तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, और तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये तरबियत होनी चाहिए थी। अगर बचपन से ये बात कही जाए कि बेटा जहेज़ एक बुरी चीज़ है, ये गैरों का तरीक़ा है, तो मैं नहीं समझता हूँ 90% हमारे नौजवान जो है ना, उनकी सोच बदली जा सकती है, हर तरीके से बदली जा सकती है, लेकिन तरबियत जो है ना वो गलत की जा रही है, उल्टी की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को ये ना कहा जाए, कह सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके साथ लड़कों के बारे में भी सोचा जाए। ये दूसरी बात थी कि तालीम किस गरज से दी जाए। तीसरी चीज़ जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि इन सब के पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस मसले का हल क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि तालीम सही की जाए। जैसा मैंने अभी कहा, तालीम सही की जाए, ख़ासकर लड़कियों की भी और लड़कों को भी, दोनों को ज़रूरी तालीम इस्लामी सबसे पहले दी जाए। उसके लिए मकतब को सही किया जाए। नंबर 1, मकतब में आप ऐसे लोगों का तकर्रुर कर रहे हैं जिनको खुद सलाहियत नहीं है कि वो कुछ पढ़ा सकें, रिटायर्ड हैं, कुछ आता जाता नहीं है गांव में, तो उन्होंने कहा भैया मकतब तो पढ़ाओ। ऐसे थोड़े होता है। बुनियाद जहाँ पर आपको रखनी है बच्चे की, बच्ची की, वहाँ पर अगर ठोस बुनियाद रखी जाएगी तब जा कर के सही नताइज बरामद होंगे। आपने ला करके रिटायर आदमी को, जिसको कुछ नहीं आता जाता था, उसको आपने मकतब में रखा दिया।
یا جو ہے وہ مسجد کے مکتب میں شہروں کے ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ 60 سے 70% وہ لوگ، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا مکتب میں کسی پڑھانے والے کا کوئی انٹرویو لے کہ بھیا تم کیسے پڑھاؤ گے، بچوں کی نفسیات کیا ہے، بچے اور بچیاں دونوں پڑھنے آئیں گی، کیسے آپ پڑھائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ بس وہ آگے الل ٹپ انہوں نے رکھ لیا۔ اپنی فیکٹری کے لیے چپراسی اور پیون بھی رکھتے ہیں تو انٹرویو لیتے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری مکتب کے استاد کو ڈالی جا رہی ہے، اپنی فیکٹری کی اتنی فکر ہے کہ صحیح آدمی آنا چاہیے، اور یہ نسل کی فیکٹری بننے جا رہی ہے، اس کی ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو تعلیم جو ہے سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے مکتب کے ذریعے۔ جو ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکول چلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ نیچے سے لے کر کے کم سے کم 10ویں کلاس تک وہ اسلامک اسٹڈیز کے نام پر جو بھی اچھا سلیبس ہو اس سلیبس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور وہاں سے بچوں اور بچیوں کی تربیت ہو کہ وہ اسلامی طور طریقہ جانیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خاص کر معاملہ زیادہ عورتوں کا بگڑا ہوا ہے۔ عورتوں کو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ عورت انٹرویو دے رہی ہے کہ میں نے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، وہ انٹرویو دے رہی ہے، اس کو ذرا برابر شرم نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ کسی بھی غیر مذہب والے سے شادی کرنے سے شادی ہی نہیں ہوتی ہے، روز زنا ہوتا ہے، ہر وقت زنا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ حرامی ہوگا، بچہ اسلامی لحاظ سے وہ حرامی بچہ کہلائے گا۔ یہ بات عورت کو بتائی ہی نہیں گئی، عورت کو سمجھا کیوں؟ کیسے آپ سمجھائیں گے؟ بھئی عورتوں کا جو سورس ہے، عورتوں کو دینی تعلیم دینے کا جو سورس ہے، مدارس نہ کے برابر ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں آپ نے آنا ہی بند کر دیا ہے کہ جہاں پہ کم سے کم 52 جمعہ اگر کچھ ان کے کان میں آواز پڑتی تو آپ نے وہ سلسلہ بھی بند کر دیا ہے۔ مکروہ تحریمی کا آپ نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر مسجد میں آئے عورت تو گنہگار ہے۔ ختم کریں ان مسئلوں کو، اور عورتوں کی تعلیم کا انتظام جس انداز میں ہو سکتا ہے اس کو شروع کریں۔ عورتیں جماعت میں چلی جائیں، کچھ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے چانسز تھے، اس پر بھی ہمارا فتویٰ ہے کہ صاحب عورتوں کا جو ہے وہ جماعت میں جانا ناجائز ہے۔ جو لوگ بھی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت مسجد میں نہ آوے، فتنے کا خوف ہے۔ ارے چلو، فتنے کے خوف سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم دین نہیں جانیں گی تو یہ کم فتنہ ہے۔ کم سے کم اگر 2 مصیبتیں آ گئی ہیں، ویسے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ میں مسجد میں ہی سارے غنڈے اکٹھا ہوں، میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں، کوئی نہیں قائل ہے دنیا کا آدمی۔ بازار جاتی ہے مکروہ تحریمی کا فتویٰ نہیں دیتے آپ، کالج جاتی ہے مکروہ تحریمی کا فتویٰ عورت کے بارے میں نہیں دیا جاتا ہے، مسجد آتی ہے تو مکروہ تحریمی کا فتویٰ ہے۔ چلو اگر 2 مکروہات اکٹھا ہو گئے ہیں، ایک بڑا فتنہ ہو گیا ہے، کیا علم دین نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو اعون البلیتین کا اصول اختیار کر لیا جائے۔ اعون البلیتین مطلب 2 مصیبت آ گئی، ایک کو اختیار کرنا ہے، تو لہذا ایک مصیبت اختیار کر لے۔ لہذا جب تک مسجدوں کے دروازے ان کے لیے آپ اس غرض سے نہیں کھولیں کہ نماز پڑھیں گی تو ثواب ملے گا، نماز پڑھنے سے کوئی ثواب ان کو الگ سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ مسجد کے دروازے کھولیں ان کی تعلیم کے لیے، مسجد کے دروازے کھولیں ان کی تربیت کے لیے، اجتماع کریں ان کا، جمعہ کے خطبات ان کو سنائے جائیں، عیدین کے خطبات ان کو سنائے جائیں۔ 52 جمعہ ہوتا ہے، جس مسجد میں زیادہ اچھا مقرر ہے، زیادہ اچھی باتیں کرنٹ ٹاپک پر بات کرتا ہے، وہاں پر انتظام کیا جائے باقاعدہ۔ ہم تو مسجد بناتے ہی نہیں ہیں اس غرض سے کہ یہاں عورتیں آئیں گی، لہذا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے پہلے دن سے جس مسجد میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے نچلے حصے میں عورتوں کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی ہم ان کو کھول نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ کھول رکھا ہے، اور شرعی لحاظ سے میں نے کہہ رکھا ہے کہ نچلا حصہ مسجد نہیں ہے، مصلی ہے، مصلی ہے، مصلی علی النساء ہے، کہ عورتیں وہاں آئیں، بیٹھیں، ناپاک ہوں تو بھی آ کر کے تقریر سن سکتی ہیں، کوئی پروگرام ہو رہا ہو مسجد میں، مدرسے میں، تو بھی نیچے بیٹھ سکتی ہیں۔ لہذا مسجد کے دروازے کھولے جائیں، جماعت میں زیادہ سے زیادہ جو جا رہی ہیں وہاں پر وہ تعلیم دی جائے جو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ رٹی رٹائی گھسی پٹائی باتوں کہنے کے بجائے اس پر غور کیا جائے، لیکن فتوے بازی جو ہے ہم کو بند کرنی چاہیے کہ ان کا جانا ناجائز ہے، بلکہ ایک دین حاصل کرنے کا بھلے ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، لیکن ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو بھی ہم کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ جمعہ کے خطبہ سنتی ہیں، نہ مساجد میں ہم آنے دیتے ہیں۔ مساجد میں روز آنا تعلیم ہوتی ہے، جو ان مسجدوں میں
ماشاءاللہ جماعت والے ہیں، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، اگر وہ بھی آوے تو وہ بھی سن سکتی ہے، لیکن ہم نے ان کے سارے دروازے بند کیے ہیں۔ لہذا تعلیم کو صحیح کریں، تب ان چیزوں پر جو میں نے 3 باتیں بتائیں کہ مرتد ہونے کی بات ہے، ستائے جانے کی بات ہے اور خودکشی کی بات ہے، تو ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اتنی سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ترتیب غلط اختیار کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے، سب سے پہلی بات یہ بتائی جائے کہ تم جو قوت، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تربیت میں یہ سب ناقص ہونے کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ بھئی لڑکوں کا، شارٹ میں بتا رہا ہوں، لڑکوں کا نظریہ ہے کہ جاب والی لڑکی چاہیے، یہ نظریہ ختم کرو۔ تمہارے جاب کے چکر میں وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکر کھاتی ہے کہ مجھے دادا پڑھنا ہے تاکہ میں ان کے معیار پر اتر سکوں جو میرے شوہر بننے والے ہیں۔ اگر آپ معیار یہ بناتے کہ میں دیندار لڑکی سے شادی کروں گا، بھلے وہ دوسری تعلیم بھی حاصل کرے تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن تم نے دین کو معیار ہی ختم کر دیا، جس کو اللہ کے رسول نے معیار بتایا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے لیے بیچاری در در کی ٹھوکر کھاتی ہے، غیروں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارا حادثہ پیش آتا ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اور پریشان کون ہے؟ بھائی پریشان ہے، پریشان کون ہے؟ باپ پریشان ہے، پریشان کون ہے؟ خدا نخواستہ اگر شادی شدہ ہے تو سب مرد پریشان ہیں۔ مردوں کو اپنا مزاج صحیح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ عورتوں پر بلیم لگانا ایک دم غلط ہے، ہمارے نظریات غلط ہو چکے ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینہ ہم کو جہیز لاوے، پہلے تو ایک نظریہ تھا کہ ایک مرتبہ جہیز آ جائے، اب ہر مہینے کا جہیز کا چکر ہے، یہ چکر ختم ہونا چاہیے، تو عورتیں دین کی طرف راغب ہوں گی اور ضرورت کے تحت وہ اصلی تعلیم حاصل کریں گی، تب معاملہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اللہ نے اگر تم کو مرد بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ قوام اس لیے بنے ہو کہ تم جہیز لو، قوام اس لیے بنے ہو کہ تم جاب والی لڑکے سے شادی کرو تاکہ تمہارا ہر مہینے کا خرچہ چلے؟ یہ کون سی قوامیت ہے؟ اس بات کو صحیح کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ نہ جہیز کا چکر ہوگا۔ بھئی لڑکی پیدا ہوتے ہی مڈل کلاس کی فیملی لڑکی کے جہیز کی تیاری شروع کر دیتی ہے، پہلے دن سے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور پھر شادیاں لیٹ ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے، کھانا ہم ایسا کھائیں گے، بارات ہم اتنی لے کر کے آئیں گے، جہیز ہم کو یہ چاہیے، اس کی تیاری میں کبھی وہ کہتے ہیں بھیا کم سے کم 2 سال کا وقت دے دو، شادی طے ہو چکی ہے، اس کے باوجود 2 سال تک شادی کیا کی جا رہی ہے؟ لیٹ کی جا رہی ہے۔ جب شادی لیٹ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ غیروں سے تعلقات ہوں گے، فطرت کو تو نہیں دبایا جا سکتا، تمہاری وجہ سے وہ گناہ کرے گی، تمہاری وجہ سے وہ لڑکا گناہ کرے گا۔ کتنی چیزیں مائیں ایسی ہیں، لڑکوں کی شادیاں ڈیلے کر رہی ہیں، گھر نہیں بنا ہے۔ اچھا اب تک کہاں رہ رہے تھے؟ اب تک اگر فٹ پاتھ پہ رہتے اس کو بھی فٹ پاتھ پہ لا کے رکھو یار، سمجھے نہیں؟ گھر نہیں بنا ہے، ہم نے ابھی حج نہیں کیا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جو آدمی اس لائق ہو گیا کہ ایک عورت کا خرچہ برداشت کر سکے، ماؤں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دیں، اور وہ باپ بھی خاموش کان میں تیل ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ خود جوان تھا تو چاہ رہا تھا جلدی سے جلدی شادی ہو جائے، آج لڑکا جوان ہو کر کے یہی بات کہہ رہا ہے کہ میری شادی کر دو، تو اس کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اپنا سوچنے کہ میری جوانی کیسے ہوئی، میں نے کتنا گناہ کیا، وہ بات سوچیں لڑکے کے بارے میں کہ اس سے بھی گناہ ہو رہا ہے، اور اگر اس سے گناہ ہوگا تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا کنٹرول کرنے کا صحیح طریقہ جانیں۔ اسی طریقے سے قوامیت میں جیسے میں نے بتایا کہ نئی نسلوں کی تربیت، نئی نسل اگر قوام بنے گا، دین حاصل کرے گا، دنیا کا علم حاصل کرے گا، اس کو کھلائے گا، عورت کی عزت کرے گا، تو نئی نسلیں اچھی تیار ہوں گی۔ اور دوسری چیز کہ دیندار سے شادی کرنے کا نظریہ قائم کریں، یہ تربیت ہونی چاہیے ہماری۔ دیندار سے اگر نظریات کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لڑکی دیندار ہو جائے گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایم ڈی ہیں، مینسز کیوں آتا ہے وہ مشکل کام ہے، انہوں نے جان لیا ہے مینسز اور پیریڈ کے مسائل کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر بنایا گیا ہے لیکن دین کا علم نہیں۔ ڈاکٹر کیوں بنی بیچاری وہ؟ چلو ڈاکٹر ایک بنی اس لیے چلو مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے جو شادی کرنے والے لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، اس وجہ سے بھی وہ ڈاکٹر بنی ہے کہ تاکہ ہم کما کر کے اپنے شوہر کو کھلاتے رہیں، ان کا پیٹ پالیں۔ لہذا
دیندار کا نظریہ قائم کریں گے تب نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیاں جیسے دوسرا تعلیم حاصل کرنے میں شوق رکھتی ہیں، والدین دوسری تعلیم حاصل کرانے میں شوق رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ ان کو دیندار بنانے میں بھی کیا کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ جب دیندار بنیں گی تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا نتیجہ نکلے گا کہ اچھی نسل تیار ہوگی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی نہ تو جہیز مانگے گا، نہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی اور نہ خودکشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ شادیاں لیٹ ہوں گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، شادی لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ لڑکی والے وہ ڈیمانڈ کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لہذا لیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ لہذا ماں باپ کا بھی ٹینشن ختم کریں اور صحیح معنی میں دیندار کا نظریہ پیدا کریں، اور دیندار کا نظریہ اس نیت سے پیدا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، مالداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اچھے خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور چوتھی وجہ فرمایا کہ وعلیکم بالدین، دین کو لازم پکڑو، دین کو معیار بناؤ۔ منع وہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوبصورت لڑکی پسند کرتا ہے تو کوئی دین کے خلاف ہے، نہیں، لیکن یہ کہ خوبصورت ہو، بھلے دین کو کچھ بھی مسئلہ نہ جانتے، ایم ڈی ہو کر آ جائے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کو جو مینسس آتا ہے تو کیا کرنا ہے، ایسی لڑکی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وعلیکم بالدین فاظفر بذات الدین، کہ تم پر دین کو لازم پکڑو، کہ دیندار لڑکی سے شادی کریں گے، بقیہ جو بھی چیز آ جائے، اچھی ڈاکٹر آ جائے، اچھی مالدار آ جائے، خوبصورت آ جائے، بہت اچھی بات ہے، سونے پر سہاگا والی بات ہے، لیکن محض یہ اس کو معیار بنایا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔